अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सदर पाकिस्तान और साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद साहब। वसीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे। दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट हैं। एक तो जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीमी बिल पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया गया है, और बिलखुसूस जो इसकी शिक नंबर 230 है जिस पे पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन थे, अब उनके रिजर्वेशन दूर हो चुके हैं और इसकी मंजूरी ले ली गई है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि मरदमशुमारी वाला मामला और दूसरे मामलात लेके MQM वज़ीर आज़म के पास पहुंची, शिकवों के अंबार लगाए, और उस पर भी कोई डेवलपमेंट है, इस पर भी हम डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, मेरे ख्याल वसीम साहब की तरफ चलते हैं। वसीम साहब, जो हम देख भी रहे हैं, वैसे तो ये लगता है कि पाकिस्तान पे जो मुआशी प्रेशर है उसको लेकर ये तरमीम की गई हैं, हम आगे चल के इस पे बात भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ पैरेलल हम देखते हैं 51 अरब के इक्तिसादी काउंसिल जो है वो MNAs के लिए फ़ंड्स मंजूर कर देती है, मंसूबों के इफ्तिताह दर इफ्तिताह हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये इलेक्शन स्टंट हैं या पाकिस्तान के हालात इसकी इतनी गुंजाइश देते हैं कि ये कर लिया जाए? और अगर ये करना है और फिर उसके पैरेलल हम दूसरी कानून साजी कर रहे हो इस तरह की, तो ये एक तजाद नहीं आ जाता? और क्या वसीम साहब एक इसमें इजाफा कि क्या ये प्री पोल रिगिंग में आती हैं, ये जो तरक्याती फ़ंड्स और तरक्याती मंसूबों का धड़ाधड़ इफ्तिताह है? देखिए, पहले मैं एक वो बात मुकम्मल कर लूँ जो मैंने शुरू की थी। वो सदर के बारे में बात हो रही थी कि सदर की मियाद अगर ख़त्म हो जाती है तो मैंने अर्ज़ किया था कि आइन उनको इजाज़त देता है कि वो कंटिन्यू करें। इसी तरह स्पीकर के बारे में भी आइन में यही लिखा हुआ है, जब कौमी असम्बली की टर्म ख़त्म हो जाती है तो स्पीकर जो है अपने ओहदे पे बरकरार रहते हैं, और जब तक नया स्पीकर नहीं आता वो अपना काम जारी रखते हैं। मकसद यही है कि कंटिन्यूटी हो, और ये ना हो कि जो ओहदे हैं इस किस्म के सदर और चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, ये कभी खाली नहीं रहने चाहिए, इसलिए ये किया गया। तो दूसरा आपने ये सवाल उठाया कि ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स ये मुंतखब हुकूमत है, आईनी कानूनी लिहाज से इनको इख्तियार है, लेकिन अभी वो तख्तियाँ लग रही हैं, क्या इनके लिए फ़ंड्स फ्राहम करेंगे कि नहीं ये आइंदा की बात है, शायद ना कर सके। और अगर ये कोई इसमें कोई अनड्यू एडवांटेज आ रहा है किसी पार्टी को, तो मेरा ख्याल में ये काम है फिर इलेक्शन कमीशन का कि वो देखे कि इन चीज़ों से अगर इलेक्शन पे कोई असर आ रहा है जिससे कोई दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि इसको रोके, निशानदेही के। फ़िलहाल तो मेरा ख्याल में ये हुकूमत की नॉर्मल चीज़ होती है कि इफ्तिताह कर दिया, संगे बुनियाद रख दिया, लेकिन ये प्रोजेक्ट एक दिन के नहीं होते, कई दफ़ा सालों के बाद मुकम्मल होते हैं। इसके बाद जब हालात होंगे उसके मुताबिक फंड्स अगर होंगे नहीं होंगे तो ये फिर पड़े रहेंगे। तो मेरे ख्याल में क़ब्ल अज़ वक्त होगा ये कहना कि ये गलत काम हुआ। मेरे ख्याल में कानून लिहाज से सही है, और आइंदा देखना चाहिए कि किस तरह ये काम चलते हैं। जी ठीक है। अच्छा वसीम साहब, एक ब्रीफली बात कर दें, आपने सदर की भी बात की और आपने स्पीकर की भी बात की। इन केस अगर अपनी मंशा से सदर रिज़ाइन करते हैं तो वो अपना रिज़ाइन किसको पुट करना है उन्होंने आइन के मुताबिक? क्या स्पीकर को उन्होंने पुट करना होता है, उनके सामने रखना होता है? इस तरीक़े कार से मुतालिक ज़रा बता दीजिए। जी, अगर सदर रिज़ाइन कर देते हैं या सदर की टर्म ख़त्म हो जाती है, वो काम नहीं करना चाहते, तो आइन के मुताबिक चेयरमैन सेनेट जो है वो कायम मकाम सदर हो जाएंगे। अगर चेयरमैन सेनेट भी मौजूद ना हो या किसी वजह से वो नहीं अपनी जिम्मेदारी बतौर एक्टिंग सदर संभालना चाहते, तो फिर स्पीकर नेशनल असम्बली उनका अगला नंबर होता है कि वो सदर का ओहदा संभाल लें। तो ये है हमारी आइन की जो तरीक़ाकार दिया हुआ, तो इस तरह ये काम चलता है आगे। जी बिल्कुल ठीक है। वसीम साहब, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो आज की डेवलपमेंट है, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है, उस पर ज़रा मुफस्सल बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वसीम सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें जो तरमीमी बिल है वो मंजूर कर लिया गया है, और सबसे ज़्यादा बात हो रही है इसकी जो शिक नंबर 230 है उसको लेकर। निगरां हुकूमत 2 फरीकी और 6 फरीकी मुआहदे करने का इनको इख्तियार होगा।
نگراں حکومت پہلے سے جاری منصوبوں پر اداروں سے بات چیت کرنے کا بھی اختیار رکھے گی اور ساتھ ہی ساتھ نگراں حکومت کو روزمرہ کے ساتھ ہنگامی نوعیت کے معاملات کو دیکھنے کا اختیار بھی ہوگا۔ اسپیسیفکلی یہ ہنگامی نوعیت کو ہم کس طرح اس کی تشریح کریں گے ایک بات، اور اس ترمیم سے جو پہلے سے آئین میں موجود نگراں حکومت کا ایک تصور ہے، آپ سمجھتے ہیں اس پہ مثبت اثر پڑے گا یا ایک منفی اثر پڑے گا؟ بات یہ جی کہ اس وقت جو نگران حکومت کے اختیارات ہیں اس کے بارے میں دو ایسی چیزیں ہیں جو ان کی وضاحت کرتی ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے بڑے محدود اختیارات ہوتے ہیں اور وہ ڈے ٹو ڈے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں وہ حکم صادر کر سکتی ہے، باقی میں نہیں۔ دوسرا یہ تھا وہ جو سیکشن 230 جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں بھی بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عبوری حکومت ہوگی یا کیئر ٹیکر حکومت ہوگی اس کے بڑے محدود اختیارات ہوں گے، وہ کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی اتنی نہیں کر سکتی، لمبی عرصے کے معاہدے نہیں کر سکتی، اور وہ ایسے کوئی اختیارات استعمال اس طرح سے نہیں کر سکتی کہ آئندہ جو حکومت منتخب آئے گی اس کے راستے میں کوئی رکاوٹیں ہوں، اور وہ ایسے فیصلے نہیں کریں گی جو کہ ریورسیبل نہ ہوں، جا کے نئی حکومت آئے اور وہ چاہے کہ ان فیصلوں کو بدلے تو بدل سکے۔ لیکن ہمارے اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ خصوصاً معاشی جو ہمارے حالات ہیں اس میں اس اگلے دور میں ممکن ہے کہ کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑ جائیں عبوری حکومت کو جو اگر انتظار کیا جائے تو بہت نقصان ہوگا۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ترامیم کی گئی ہیں، اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہنگامی نوعیت کی، اب یہ ایک بڑی وسیع سی فریز ہے، بڑی ٹرم ہے ہنگامی نوعیت کے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے اختیارات ان کو مل جائیں گے کہ ایسے فیصلے جس کے لیے انتظار کرنا ممکن کے لیے ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا وہ عبوری حکومت کر سکے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ نئے معاہدے تو نہیں کر سکے گی، لیکن پرانے معاہدے مثلا IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا ہے اس کے سلسلے میں اگر اقدامات کرنے ہیں یا کوئی ایکشن لینا ہے تو وہ کر سکے گی۔ تو میرے خیال میں اپنے محدود جو اختیارات ہیں ان کو جو بڑھایا گیا ہے وہ اپنی مشکلات جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں ان کو سامنے رکھ کے کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ اگر مسائل آئیں اور اس کا کوئی حل نہ ہو تو پھر مزید پاکستان مشکلات میں پھنس جائے گا۔ اچھا وسیم صاحب، جیسے بعض حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہنگامی نوعیت کے اقدامات کی بات کی گئی ہے اس سے ہی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب تعین نہیں ہوگا کہ کس قسم کے ہنگامی نوعیت کے اقدامات، تو نگران حکومت جو ہے وہ کسی چیز کو بہانہ بنا کر الیکشن کمیشن سے مل کر انتخابات کو التوا کا شکار کر سکتی ہے۔ کوئی ایسا سابقہ معاہدوں کے تناظر میں ہی کوئی ایسی چیز کر سکتی ہے جو اگلی حکومت کے لیے مشکلات کا باعث ہوگی، تو کیونکہ بنیادی چیز تو ہوتی ہے، قانون تو سب اچھے ہوتے ہیں، نیت ہوتی ہے ان کے جو امپلیمنٹیشن کی۔ تو آپ کوئی ایسا اندیشہ یا خدشہ محسوس کرتے ہیں؟ جی میں نہیں کرتا جی، کیونکہ جس شخص کا انتخاب کیا جائے گا بطور عبوری وزیر اعظم اس کی ایک کابینہ ہوگی، اور وہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں، اور پھر اگر وہ کوئی اپنے حد سے تجاوز بہت زیادہ کرتے ہیں تو عدالتیں بھی موجود ہیں، وہ بھی ان معاملات میں پھر دخل اندازی کر سکتی ہیں کہ یہ آپ نے ایسے کام کر دیے ہیں جو ہنگامی نوعیت کی نہیں تھی، جس کی ضرورت نہیں تھی، اور آپ نے خواہ کر دی ہے۔ تو اس کے لیے پولیٹیکل مشکلات بھی ہوں گی ان کے لیے، اور قانونی مشکلات بھی آئیں گی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ابھی سے یہ ایک سوچ لینا چاہیے کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کا مقصد ہوگا کہ ہم نے ڈیلے کرنا ہے، کیونکہ وہ غیر منتخب ہوگی، اور جتنے بھی دوسرے سیاسی پارٹیز ہیں، سیاسی لیڈرز ہیں، کیونکہ اب وہ اقتدار سے باہر ہوں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ جلدی الیکشن ہو تاکہ ہم واپس اپنی جگہوں پہ آئیں اور اپنے جو بھی ایجنڈا ہے اس کو پورا کریں۔ تو میرے خیال میں یہ فی الحال یہ خدشات ٹھیک نہیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا وسیم صاحب، ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے، کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ کسی سیاسی شخص کو ہونا چاہیے۔
کیا کوئی یہ خدشہ محسوس کرتی ہیں سیاسی جماعتیں انتخابات کے التوا کا؟ اور اگر کوئی سیاسی شخصیت نگراں وزیر اعظم بن جاتی ہے تو پھر وہی جو نگراں وزیر اعظم کا یا کابینہ کا تصور ہے، آپ نہیں سمجھتے یہ اس کی روح کے خلاف ہوگا؟ یہ جی جو ہمارا تجربہ ہے ابھی تک، جو نگران وزیر اعظم بنائے گئے ہیں وہ زیادہ تر جوڈیشری سے لیے گئے ہیں، یا بیوروکریسی سے بھی کچھ لوگ چیف منسٹر کے طور پہ لیے گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا قدم ہے کہ سیاسی بندہ ہو، جو سیاسی بندہ ہوگا وہ ہر ایک ساتھ رابطے بھی رکھے گا، لیکن وہ نیوٹرل ہونا چاہیے، اور وہ ایسا نہ ہو جس پہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کی چھاپ ہو، کیونکہ اگر وہ ہوگی تو پھر ابتدا سے ہی وہ کنٹروورشل ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں سیاسی ہونا اچھی بات ہے، لیکن وہ بالکل نیوٹرل اگر ہو، یا کم از کم وہ ایسا ہو شخصیت جس کے بارے میں یہ نہ کہا جا سکے کہ وہ ایک پارٹی کی پاسداری کرے گا یا کسی دوسری طرف جھکاؤ ہوگا، تو وہ اچھی بات ہوگی۔ میرے خیال میں سیاسی ہوگا، معاملات بہتر چلیں گے، خصوصاً اب جو ہمارے معاشی مسائل آ رہے ہیں اس میں بھی میرے خیال میں کوئی سیاسی شخصیت ہوگی تو وہ بہتر طور پہ ان معاملات کو ہینڈل کر سکے گی۔ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں فائنانس کے وہ آ سکتے ہیں، وہ فائنانس منسٹر آ سکتا ہے، ایڈوائزر آ سکتے ہیں، جو آپ کا ایف بی آر ہوتا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، سیکرٹری جو فائنانس منسٹری کے ہوتے ہیں، یہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، یہ وہ وزیر اعظم کی معاونت کر سکتے ہیں، کابینہ کی معاونت کر سکتے ہیں۔ سو میرے خیال میں یہ بھی ایک اچھا قدم ہے اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سیاسی شخصیت کو ہم سامنے لائیں گے۔ اچھا وسیم سویا صاحب، ستمبر میں صدر کی مدت ختم ہو رہی ہے، صدارتی ٹرم ختم ہو رہی ہے۔ آپ قانونی ماہر کے طور پر بھی اور اپنے تجربے کے طور پر بھی یہ بتائیں کہ اب اگر 9 ستمبر کو یا 10 ستمبر کو صدر عارف الوی کی ٹرم ختم ہوتی ہے تو چونکہ اسمبلیاں تو موجود نہیں ہوگی، قومی اسمبلی بھی، صوبائی اسمبلیاں بھی، تو نئے الیکشن تک موجودہ صدر کام کرتے رہیں گے یا وہ اپنی ٹرم پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے اور قائم مقام صدر کے طور پر چیئرمین سینٹ ان کی جگہ لیں گے؟ یہ جو عہدہ ہوتا ہے نا جی پریزیڈنٹ کا، یہ گو ایک سمبولک ہے، یعنی کہ ان کے اختیارات جو ہوتے ہیں صدر کے وہ سارے یا بیشتر وزیر اعظم کے مشورے پہ وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ جو لیگل سٹرکچر ہے وہ سارے اختیارات جو ہیں وہ صدر کے گرد گھومتے ہیں۔ اسمبلی صدر بلاتے ہیں، اسمبلی کی تحلیل صدر کرتے ہیں، کابینہ کے ممبران کی اپوائنٹمنٹ صدر کرتے ہیں، سفراء کی اپوائنٹمنٹ صدر کرتے ہیں، وزیر اعظم کی اپوائنٹمنٹ بھی صدر کرتے ہیں۔ لہذا صدر کا ہر وقت موجود ہونا ایک ضرورت بھی ہے، اور قانون میں، آئین میں اس کی گنجائش بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ آئین میں لکھ دیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو صدر اپنے عہدے پہ موجود رہیں گے جب تک کہ نیا صدر نہیں آ جاتا۔ اور میرے خیال میں نظیر بھی ہمیں ملتی ہے، 93 میں اسی قسم کی صورتحال تھی کہ پرائم منسٹر ریزائن کر گئے تھے اور قائم مقام صدر آ گئے تھے، لیکن الیکشن نہیں ہو سکی کیونکہ اسمبلی کمپلیٹ نہیں تھی، اس کی الیکشن نہیں ہوئی تھی۔ تو لہذا جب تک الیکشن پورے نہیں ہوئے اور الیکٹرل کالج جو ہوتا ہے صدر کے انتخاب کے لیے وہ جب تک مکمل نہیں ہوا تو قائم مقام صدر نے ہی معاملات کو آگے چلایا، اور جب وہ الیکشن نہیں، جب وہ سارا مکمل ہو گیا پھر الیکشن ہوئی اور صدر آ گئے تھے۔ نہیں، میرا سوال یہی تھا کہ اس وقت غلام اسحاق خان صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا اور آپ نے بطور قائم مقام صدر کام کیا تھا اگلی مدت تک، لیکن یہاں صدر اگر چلے جاتے ہیں تو قائم مقام صدر کے طور پر تو سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ موجود ہے، تو اب چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر کے طور پر فرائض انجام دیں گے یا الوی صاحب ہی کام کرتے رہیں گے اگلی انتخاب تک؟ دیکھیں جی، جو آئین ہے اس کے مطابق تو صدر صاحب کام جاری رکھ سکتے ہیں جب تک ان کی جگہ کوئی نیا شخص منتخب نہیں ہو جائے، لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میری جب پوری ہو جائے گی اور میں اس کے بعد نہیں کرنا چاہتا، تو پھر چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ قائم مقام صدر ہو جائیں گے اور وہ معاملات کو چلائیں گے۔ یعنی یہ ثوابدید جو ہے صدر عارف الوی صاحب کی ہے؟
جی ٹھیک جی وہ اگر نہیں کرنا چاہتے تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جب تک نیا صدر نہیں آتا اس وقت تک اپنے عہدے پہ وہ قائم رہیں۔ جی اسی ٹھیک طرح آپ نے ایک دیکھا بریک نا- لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، کل ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی تو اس عمل پہ اس بارے اعتراض کیا گیا۔ خیر آج پیپلز پارٹی نے اس معاملے کو مان لیا اور اب سلسلہ جس طرح سامنے آیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ جو محدود اختیارات ہیں شاید اس میں ایک محدود اضافہ ہوا ہے۔ ہم وہ جو بات ہو رہی تھی جتنی اس کی ہائپ بنی تھی کہ کوئی بہت زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہیلدی ڈسکشن ہوئی پراپرلی جو جس طرح قانون سازی سے پہلے ہونا چاہیے، ایوان میں موجود نمائندوں نے اور جماعتوں نے ویسے ہی کیا اور پھر یہ منظور ہوا اور یہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہی ہوا ہے، یہ گیو اینڈ ٹیک ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں پیپلز پارٹی نے اور جے یو آئی نے منوائی ہیں مسلم لیگ سے، اور کچھ چیزیں مسلم لیگ نے مانی ہیں اور منوائی ہیں ان سے۔ دیکھیں اس میں یہ جو ہنگامی نوعیت کا ایک ڈالا گیا ہے نا، یہ ایک ویگ ٹرم ہے۔ آپ کسی بات کو بھی ہنگامی نوعیت قرار دے سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تو آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے یا آئی ایم ایف سے آپ نے کچھ معاملات اور طے کرنے ہیں تو اس کی آپ باقاعدہ کیوں ایوان میں کہتے نہیں ہیں کہ جی یہ کمیٹی میں آپ نے کوئی بات کی تو ایوان میں بھی آپ کہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں وہ کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئین میں ہے، جی آئین میں بھی اس کے اختیارات طے ہیں، اور اس کے بعد عدالتی فیصلوں نے اس کو مزید ایک پابند کیا ہے۔ اس سادہ قانون سازی سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر علی ظفر صاحب نے وہاں کہا کہ اگر یہ چیلنج ہو گیا، کوئی کورٹ میں چلا گیا تو ممکن ہے کہ یہ سارا کچھ وہ ہو جائے۔ اصل میں یہ چیزیں جو ہیں یہ قوم کے سامنے آپ رکھیں۔ وزیر قانون کو چاہیے، وزیر خزانہ کو چاہیے کہ جناب ابھی کچھ معاملات آئی ایم ایف کے ہیں جس کی وجہ سے فوری کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ مطلب ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ چیزیں کوئی ملک کے خلاف ہوں، خدا نخواستہ، یا قومی مفاد کے خلاف ہوں، درست جائز باتیں ہو سکتی ہیں کہ اس وقت نگران حکومت کہے جی میرے تو دائرہ اختیار میں یہ بات نہیں آتی، تو آپ کلیئر کٹ کہیں کہ جی یہ چیزیں ابھی موجود ہیں جس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ تو جب آپ وہ اس کی وضاحت ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہو، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک چلے اور صحیح ٹریک پر چلے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ قاہرہ صاحب یہ بتائیں ہمیں کہ بنیادی جو ترمیم تھی وہ کیا تھی جس پر اعتراض تھا آپ کو؟ کیا چیز گورنمنٹ چاہتی تھی، یعنی مسلم لیگ چاہتی تھی منوانا یا منظور کرانا، جس کی وجہ سے باقاعدہ کہا جناب جو حیدر صاحب ہیں ان کے سینیٹر، انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو ایسے دکھایا نہیں گیا، وہ کاغذ اور دستخط کرا لیے گئے۔ تو کیا چیز مسلم لیگ یا وزارت قانون آپ سے کرانا چاہتی تھی منظور اور آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا اور پھر اس نتیجے پر پہنچے جو آج سامنے آیا؟ یہ جو کل جو بحث چڑھی اس پہ تو یہ تھا کہ الیکٹورل ریفارمز ہو رہی ہیں۔ الیکٹورل ریفارمز کا کام کافی عرصے سے شروع تھا اور اس پہ ساری جماعتیں ایک مشترکہ کمیٹی بنی ہوئی تھی، بہت ہاؤسز کی، اس پہ کام کر رہے تھے۔ جی جی اس پہ بہت ساری شکوں کے جتنا بھی آپ پورا ایکٹ ہے، الیکشن ایکٹ ہے، اس کی ایک ایک شک کو دیکھا گیا کہ بھئی پریکٹیکلی کام جب شروع ہوا، جب لا قانون بنا تھا تو اس کی روح کیا تھی، عمل ہوا تو اس پہ کیا کیا رکاوٹیں آئیں، ناؤ واٹ ٹو ڈو، اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے۔ جی یہ کام پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور سے شروع تھا۔ جی اب جب یہ بل بنا، یہ بل کی شکل میں آیا جی تو اس کے اندر کوئی جدید بھی اب اگلے وقت کی ضرورتیں بھی آ گئی ہیں جی کہ ہمیں جو ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا دائرہ کار محدود کیا ہوا ہے،
جی उसको बिल्कुल महदूद नहीं रखना चाहिए, उसमें कुछ विंडो देनी चाहिए. جی वो जरूरी इशू अमल है. और हो सकता है उसका ताल्लुक इससे भी हो कि IMF की जो मायदा है उसकी अमल दरामद के लिए कुछ इख्तियारात उनके पास होने चाहिए. جی लेकिन ये सवाल कल उठा कि जी आपने हमें इस मामले में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म का बाकी इशू है उस पे तो आपने हमें एतमाद में दिया ٹھیک और हम उस पे ऑन बोर्ड है सारे, लेकिन ये आर्टिकल 230 जो है इसका एक इशू है. ٹھیک उसके ऊपर कल इसमें बहस हो गई. हमारी तरफ से भी लोग बोले, JUI भी, जमात इस्लामी भी, और फिर उसके ऊपर कल रात को सारी तफसीली बहस करने के बाद जो सवाल उठाने की वजह बनी, ये नहीं हुआ कि उन्होंने कहा और आपने मान लिया कि बस ठीक है जी आपने मशवरा कर दो. इख्तियारात की नौयत क्या होगी, कितने इख्तियारात देने चाहिए, कितने इख्तियारात जरूरी है, उस हद तक उनको लिमिट किया जाए. 2 आर्टिकल तो जो सब आर्टिकल है वो उड़ाए गए हैं, एक को उसमें सॉफ्ट किया गया है. मैं क्योंकि हाउस में उस तरह नहीं बैठता जी, मुझे उसकी सारी तफसील का नहीं पता, लेकिन जो मेजर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बड़ी हद तक एड्रेस हुए हैं और जमातों ने इत्तेफाक से इसको वोट दिया. صحیح. اچھا قاری صاحب یہ جو ہو گیا اچھا ہوا، لیکن ایک معاملہ چل رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کی نامزدگی کا، اور آپ کے حوالے سے یہ بات چل رہی تھی کہ شاید زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ پیر پگاڑا صاحب کو صدر وہ بنا دیا جائے، نگران وزیر اعظم. تو یہ کہاں تک سیریس موو تھی اور کہاں ایک کائٹ فلائنگ تھی؟ کیونکہ جن لوگوں نے یہ خبر دی انہوں نے بھی اصرار کیا کہ یہ وزیر اعظم آفس سے خبر نکلی. دوسرا احسن اقبال صاحب اور محمد زبیر صاحب نے، احسن اقبال صاحب تو سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ کے، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بہترین انتخاب ہوگا جناب اسحاق ڈار صاحب کا. تو مسلم لیگ اس پر یہ کیوں چاہتی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے؟ ارشاد صاحب پہلی گزارش یہ ہے کہ میں نے بالکل نہیں کہا کبھی بھی کہ آصف زرداری صاحب کی تجویز تھی یا خواب خیال تھا کہ پیر پگاڑا صاحب کو بنایا جائے. میرا تو کبھی ایسا کوئی بیان نہیں. آپ کا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے آپ کا، یہ تو میں نے نہیں کہا. میں نے یہ ضرور کہا کہ یہ سیاسی آفسز ہیں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا، اور ہائیسٹ آفسز ہیں وزراء کے. یہاں پہ سیاسی لوگ بیٹھنے چاہیے. جس طرح مختلف فیلڈز کے، جوڈیشری کے اندر، فوج کے اندر، سول ایڈمنسٹریشن کے اندر، سب جگہوں پہ ٹرینڈ لوگ اپنے اپنے کام کرتے ہیں. یہ سیاست بھی سیاسی ٹرینڈ لوگوں کا کام ہے، اور یہ آپ سیاسی ہے یا سیاسی لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. اتفاق رائے کے اوپر بہت سارے سوال ہوئے، اس کا بھی جواب دیا گیا. تو یہ جو سوال تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کا، یہ کسی سنجیدہ طرف سے نہیں آیا. اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے. مطلب کل بڑی بحث تھی، اتفاق سے میں پہلے سن نہیں سکا تھا، پھر میں نے کل اسپیشلی وہ سنا. ڈار صاحب کی ان سے سوال ہوا کہ اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے قائم مقام، یہ ان کا خیال نہیں تھا، لیکن ان پہ سوال ہوا اگر آپ کو قائم مقام وزیر اعظم بنا دیا جائے، تو انہوں نے جواب دیا نہیں بھائی یہ مہربانی کریں آپ کسی اور کو بنا دیں. پھر سوال کیا ان پہ کہ نہیں فرض کریں آپ پہ یہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، آپ کو یہ پابند کر دیا جاتا ہے، ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ تو انہوں نے نیچرلی یہی کہنا تھا. انہوں نے کہا جی مجھے آج تک جو ذمہ داری دی گئی ہے میں نے آسان طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے، اور یہی میرا وطیرہ ہے، میری کوشش ہے، باقی اللہ مالک ہے، باقی اللہ مالک ہے. اب اس کو یہ کہا گیا کہ جنہوں نے ڈینائی کیوں نہیں کیا. یہ اس طرح کی، لیکن اس میں قائرہ صاحب اس میں احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں زبیر عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. احسن اقبال صاحب پہ بھی سوال ہوا کہ جی اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا بڑی بہتر چوائس ہو سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کل بھی پروگرام میں کہا کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے تجربہ کار بندے ہیں، سیاست کا تجربہ رکھتے ہیں، اکانومی کا تجربہ رکھتے ہیں، ساری باتیں درست ہیں، اور اس وقت پاکستان کے وہ چند لوگوں میں ہیں جن کو اتنا ایکسپیرینس حاصل ہے. لیکن ان کا سیاسی وابستگی اس قدر زیادہ ہے اور ان کے اوپر سوالات ہیں، ساری جماعتیں ان کو ایگری نہیں کریں گی. ان کی ذات کو اس طرح کنٹروورشل نہ بنایا جائے، یہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے امبیرسمنٹ بن رہی ہے. صحیح ہے. تو یہ نام ایسے ہی اٹھا تھا، اور اب یہ بہرحال یہ بھی ڈیبیٹ اوور ہو چکی ہے. اچھا صحیح ہے. اچھا قائرہ صاحب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید الیکشن یہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کے 90 دن میں بھی نہ ہو سکیں.
اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اور دوسرا جو شروع میں نے پوچھا تھا کہ اگر نگراں وزیر اعظم کو ہنگامی نوعیت اور روزمرہ کے اختیارات کے متعلق اختیارات مل گئے ہیں تو اس کا دائرہ کار کیا ہے، اور کیا اس کو جو تاثر دیا جا رہا ہے الیکشن کے التوا کا یہ اسی سلسلے کی کوئی کڑی تو نہیں ہے؟ دیکھیے، الیکشن کے التوا کی جو کہانی گھڑی جا رہی ہے، یہ تاثر ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح 4-5 مہینے سے ایک ڈیبیٹ تھی کہ یہ اسمبلی اپنی مدت بڑھائے گی، یہ اسمبلی حکومت جو ہے لمبا چلے گی. ہم اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ ایسا کوئی وجود نہیں ہے، بالکل نہیں ہو سکتا. پھر جواب دیا گیا کہ دیکھو نا جی، پنجاب میں بھی تو ہوا ہے نا، وہاں کے ٹیکر لمبے عرصے کے لیے KPK میں ہوا ہے. اس کی بھی ہم نے وضاحت کی کہ بھائی وہ ایک اور صورتحال ہے، وہاں مڈ ٹرم انتخاب کے لیے بدریتی کی بنیاد پہ اسمبلیاں توڑی گئی، اور اس کو چیف منسٹرز نے بھی کہا کہ یہ درست نہیں ہے. اس کو عدالت کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوئی، بینچ ٹوٹتے رہے، بنتے رہے، میڈیا کے اندر بھی، پارلیمان نے بھی اس کو مسترد کیا، ساری جماعتوں نے ماسوائے PTI. سو اس کی ایک اور صورت ہے. اور یہ بھی طے تھا، ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ایک صوبے کے اندر الیکشن ہوتا ہے اور بڑے صوبے کے اندر الیکشن ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ جاتی ہوگی، اس پہ بڑی خوفناک بحث چلے گی. لیکن یہاں تو مدت ختم ہو رہی ہے، جو مینڈیٹ تھا عوام کا دیا ہوا وہ ختم ہو رہا ہے. اس ختم ہونے کے بعد یہ کیسے آگے جائے گا؟ جو مردم شماری کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایک مردم شماری کو بہانہ بنایا جا سکتا ہے، مردم شماری والا ایشو آئینی ہے. کچھ جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے، وہ بھی آئینی مطالبہ ہے، غیر آئینی نہیں ہے. لیکن MKM فرض کو کہہ رہی ہے تو MKM ایک طرف مردم شماری پہ اعتراض کر رہی ہے کہ یہ مردم شماری درست نہیں ہوئی، ہمیں صحیح طرح کاؤنٹ نہیں کیا گیا. دوسری طرف کہہ رہی ہے کسی مردم شماری کے تحت الیکشن کرائے جائیں. اب اس کے لیے تو ضروری ہے کہ پہلے ان کے سیٹسفیکشن کے لیے کراچی اور حیدرآباد کی حد تک تو ضرور کی جائے، تو باقی جماعتیں بھی کر سکتی ہے کہ مردم شماری کے عمل کو سیٹسفیکشن کے لیے کیا جائے. تو 2 مہینے اس پہ لگ جائیں، اس کے بعد 4 مہینے کمیشن کو دے، پھر 2 مہینے کا الیکشن آ جائے، تو یہ تو 8-9 مہینے ہو گیا ڈیلے. تو الیکشن کو اس بنیاد پہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مردم شماری ہونی ہے. اس کے بعد کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں اس کو ایگری کرنا ہے سب نے. اگر وہ ایگری کر جائیں گے پھر اس کو نوٹیفائی کرنے کے بعد اگلے پروسیسز شروع ہوں گے. سو یہ ایک جواز نہیں بن سکتا میری دانش میں. اور پھر اس کے اوپر ایک اور بات بھی ہے، کچھ وکلاء کا، قانون دانوں کا یہ خیال ہے، میرا خیال نہیں ہے ویسے، لیکن کچھ قانون دانوں کا سنجیدہ خیال ہے کہ اگر مردم شماری نئی کے اوپر بات کی گئی تو جو صوبوں کی ایلوکیٹڈ سیٹس ہیں قومی اسمبلی کی، اس کا نمبر تبدیل کرنا پڑا تو آئینی ترمیم چاہیے. آئینی ترمیم، جی بالکل. اچھا صاحب کیسے ممکن ہے بالکل کہ آپ اسمبلی کی اپنے گورنمنٹ کی مدد بڑھا لیں؟ کیا بالکل. قاہرہ صاحب آخری سوال یہ فرمائیں کہ ستمبر میں صدر مملکت کی جو ہے ریٹائرمنٹ ہے، مدت ختم ہو رہی ہے. آپ کے کسی فورم پر یہ بحث ہوئی کہ جب صدر کی مدت ختم ہو رہی ہے، ظاہر اسمبلیاں موجود نہیں ہوں گی، تو موجودہ صدر ہی کنٹینیو کریں گے یا قائم مقام صدر کے طور پر سنجرانی صاحب سنبھالیں گے؟ آئینی اور قانونی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے آئین کے اندر وزیر اعظم کا قائم مقام نہیں ہے. وزیر اعظم جہاں بھی ہو اس کا وہ آفس میں تصور ہوتا ہے. صدر کے ساتھ وہاں پہ ایک وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ موجود ہے. جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ ڈیفیکٹو وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہوتے ہیں، اور صدر کی عدم موجودگی میں علالت ہو یا ملک سے غیر عادلی ہو یا کسی وجہ سے کام نہ کر رہے ہوں تو وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ وہ ایسا کوئی کرائسس پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے کہ آئینی طور پہ ایک عہدہ موجود ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اب اس سے پہلے جو وسیم سجاد صاحب بات کر رہے تھے کہ صدر کا اختیار ہے کہ اگر الیکٹورل کالج نہیں ہے تو وہ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. اب ایک نئی ڈیبیٹ چھڑی ہے، بہرحال بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب ایک تو بریف کمنٹ ذرا اس پہ کر دیں. جو قاہرہ صاحب نے بات کی کہ ایک وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ چیئرمین سینٹ کی صورت میں موجود ہے، اور ایک بات کی وسیم سجاد صاحب نے کہ اگر مدت مکمل ہو جاتی ہے تو صدر اور اسپیکر کا عہدہ برقرار رہتا ہے جب تک نئے صدر کا انتخاب نہ ہو جائے. اور یہ اس شخص کی پھر ثوابدید رہتی ہے کہ مدت مکمل ہونے کے بعد
یعنی صدر کا جو عہدہ ہے وہ اس پہ براجمان رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایشو بنے گا یا ایک بالکل سموتھ ایک سوئفٹ ہو جائے گا؟ نہیں, دیکھیں اصولاً قانوناً آئینی طور پر جب تک آفس خالی نہیں رہنا اور جو شخص بھی منتخب ہوتا ہے وہ اس وقت تک اپنے عہدے پر قائم رہتا ہے جب تک اگلا الیکٹورل کالج نہیں بن جاتا. نا اگلا شخص تیار نہیں ہو جاتا, الیکٹ نہیں ہو جاتا, نامزد نہیں ہو جاتا. یعنی وزیر اعظم بھی جب اسمبلی کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس دن تک کام کرتا رہتا ہے جب تک کہ اگلے وزیر اعظم کی نامزدگی نہیں ہو جاتی. دونوں فریق مل کے یا الیکشن کمیشن کا دے. وزیر اعلیٰ کی بھی یہی پوزیشن ہے, اگر وزیر اعظم اسمبلی توڑ دے تب بھی یہی پوزیشن ہے. صحیح ہے. اسی طرح صدر مملکت کی مدت پوری ہو گئی اور اسمبلی موجود نہیں ہے, ڈیزالو ہو چکی ہے, تو اس صورت میں اس نے اگلے صدر کو ہینڈ اوور کرنا ہے. ہاں البتہ وہ خود اگر چھوڑنا چاہے کہ جی میں مزید کام نہیں کر سکتا تو تب وہ کر سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب, ایک اور معاملہ ہے بہاولپور یونیورسٹی, یہ ایشو خاصا ہائی لائٹ بھی ہوا, اب اس پہ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اس میں سیاست کتنی ہے, حقیقت کتنی ہے؟ دیکھیں اس میں سیاست بھی ہے, حقیقت بھی ہے, اور ایک ہمارے جو سسٹم کی کمزوری بھی ہے. ہمارے ہاں جب سے یہ سیمسٹر سسٹم آیا ہے اس میں بہت خوبیاں ہیں, پوری دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب ٹیچر کو یہ اختیار دیا گیا نمبر لگانے کا, پرچے چیک کرنے جو پڑھائے گا وہی نمبر بھی لگائے گا, وہی نمبر لگائے گا, اس کا ہمارے معاشرے کی جو ایک روایت ہے, بری روایت ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. اچھا, اسی طرح اس معاملے میں جو نظر آ رہا ہے کہ جو شخص نگرانی کر رہا ہے اساتذہ کی, اسٹوڈنٹس کی, کہ وہ کوئی غلط کام نہ کریں, وہ انوالو ہو گیا کہ اس کے سامنے اگر کوئی قابل اعتراض حرکت لیکن ارشاد صاحب ہمارے معاشرے میں استاد تو روحانی باپ تھا. روحانی باپ تھا, لیکن اب یہ خرابی پیدا کر دی نا کہ ہم نے جب اس کو کمرشلائز کر دیا اور استاد کو جب ہم نے کسی کو مقرر کرنا چاہا اس کے کریکٹر کو نہیں دیکھا, کردار کو نہیں دیکھا, اس کی تربیت کو نہیں دیکھا, اس کے مزاج کو نہیں دیکھا, تو خرابی پیدا ہوگی. کہ اب اس میں ہوا کیا ہے کہ جس شخص نے اس یونیورسٹی کے اندر نظم و ضبط برقرار رکھنا تھا, بچوں کو یہ سکھانا تھا کہ جناب آپ کسی غلط کام میں ملوث نہ ہوں, اس کے سامنے جب کسی بچے یا بچی کی کوئی فوٹیج آئی تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو سمجھاتا کہ یہ کام دوبارہ نہیں ہونا چاہیے, اس نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا. ایک تو یہ ہوا, اور اس کا فائدہ اٹھا کے پھر ان بچوں کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور اس طرف دھکیلا گیا. اس میں پھر کچھ باہر کے ایلیمنٹ بھی شامل ہو گئے. اب ایک سیاستدان کا نام بھی آ رہا ہے, اس کے صاحبزادے کا نام بھی آ رہا ہے. جی بالکل آ رہا ہے. تو اب میرا خیال ہے نہ صرف انکوائری ہونی چاہیے یہاں اور مکمل سزا ملنی چاہیے, بلکہ سسٹم پر بھی ایک نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں خرابیاں ہیں کیا وہ باقی یونیورسٹیز میں تو ایسا نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.